अल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अहज़ाब का 7वां रुकू आज हम पढ़ेंगे। 7 ही आयतें हैं इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 53 से लेके 59 तक। एक बात मैं ख़ास तौर पर दोहरा दूँ कि मैं बारहा ये बात अर्ज़ कर चुका कि सूरह फुरकान से लेके ऑनवर्ड्स सूरह अहज़ाब तक ये जो 9 सूरतें हैं, इनका मौजू ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और वो भी इस एतबार से कि मुशरिकीन, मुनाफिकीन, यहूद, नसारा की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के एतबार से उस दौर में नाउज़ु बिल्लाह जो भी एतराज़ात उठाए गए, जो भी कह लें कि प्रोपेगेंडास किए गए, उनका रद्द कुरान करीम ने किया। अल्लाह करीम ने उनका रद्द नाजिल फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान से कभी अपने ऊपर उठने वाले किसी एतराज़ का जवाब नहीं दिया। हर बात का जवाब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। सूरह अहज़ाब इस मौजू के एतबार से भी क्लाइमेक्स है, इस मौजू के एतबार से कि ये वो वक़्त था, तकरीबन 5वां हिजरी साल है, मुनाफिकीन खुल के सामने आ चुके हैं, इतने ज़्यादा प्रोपेगेंडास कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को लेकर, आपके अहले खाना को लेकर ऐसे ऐसे नाउज़ु बिल्लाह एतराज़ात करते हैं, ऐसी बातें फैलाते हैं नाउज़ु बिल्लाह कि जिससे ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को, आपके नफ्स को, आपके दिल को, आपके जहन को बहुत सी ईज़ा पहुँचती है, तकलीफ़ पहुँचती, परेशानी होती। अल्लाह की तरफ से इस सूरह के अंदर भी फिर इस बात को लेकर बहुत आदाब बताए गए हैं, बहुत प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना का मकाम और मर्तबा क्या है, और लोगों के लिए, उनके लिए क्या ज़ाब्ता कार हैं, उनसे इवन मेल मुलाकात के, उनसे गुफ्तगू करने के, उनके साथ मामलात चलाने के, और फिर इससे ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक क्या हैसियत रखती है, उनका क्या मकाम और मर्तबा है अहले ईमान के लिए, ये अल्लाह करीम ने डिफ़ाइन किया है इस सूरह के अंदर। तो आज इस मौजू को लेकर भी, ये इस सूरह का सेकंड लास्ट रकू है, सबक भी हमारा सेकंड लास्ट है, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला बस आखिरी सबक है। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को लेकर एक फ़ाइनल ज़ाब्ता जो दिया गया है, वो जो मशहूर आयत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, वो आज के सबक में है। तो इस सारे सियाक़ व सबाक़ के बाद जब हम ये आयत पढ़ेंगे तो उसका हमें समझ आएगी ये कि ये कोई ख़ास बात है कि ये जो प्रोटोकॉल यहाँ पर बताया जा रहा है, इसकी वजह क्या है, और ये दरूद जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दरूद पढ़ना चाहिए, दरूद पढ़ने के फ़ज़ाइल, वो है क्या, वो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आज के सबक में इसको समझ सकें, ताकि अगली दफ़ा इस सबक के बाद हम जब भी दरूद पाक पढ़ें तो हमारे जहन और दिल हमारी ज़ुबान के साथ हों कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये मकसद क्या है, ये दरूद है क्या चीज़। इंशाअल्लाह ताला इस बात करेंगे। तो ये वाली जो आयत है, इसको मैं इंशाअल्लाह ताला इसकी तशरीह आखिर में करूँगा। बाकी सारी बातें जो हैं वो हम पहले सबक के साथ साथ उसकी तफसील पढ़ लेते हैं। गुफ्तगू अज़वाज मुतहरात के एतबार से चल रही थी कि ये अहले बैत हैं, इनको लेकर भी नाउज़ु बिल्लाह कुफ़ार ऐसी ऐसी बातें फैला रहे हैं कि जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को तकलीफ़ पहुँचती है। आप परेशान होते हैं कि ये लोग मेरे घर वालों के साथ, मेरे साथ क्या क्या बातें कर रहे हैं, कैसी चीज़ें मंसूब कर रहे हैं। तो अल्लाह करीम ने अज़वाज मुतहरात का मर्तबा बयान किया है, उनकी शान बयान की है, उनके लिए कुछ ज़ाब्ते बयान किए हैं कि उन्होंने कैसे मेल मुलाकात करनी है, और अहले ईमान के लिए भी ज़ाब्ते मुकर्रर हुए हैं कि उन्होंने अज़वाज मुतहरात के साथ और अहले बैत के साथ मामलात कैसे करने। तो इस सारे मामले में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू पर्दा बड़ी अहमियत रखता है कि ये सारी बातें जो हैं, इससे हमें ये समझ में आएगी कि पर्दे की क्या अहमियत है। वो मैं इंशाअल्लाह ताला साथ साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि हमने इस पर्दे के नाम पे जो ख़ुद को धोखा दे रखा है,
قرآن اس کی حقیقت کیا بیان کرتا ہے کہ یہ پردہ ہے کیا. ازواج مطہرات کا مرتبہ بیان ہوا کہ یہ مائیں ہیں، اہل ایمان کی ماؤں کی حیثیت رکھتی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، اس سبق اس سورہ کے آغاز میں پہلے رکوع میں ہی یہ بات ڈیفائن ہو گئی تھی. تو وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ جن کو تم منہ بولے رشتے بنا لیتے ہو وہ منہ بولے نہیں ہیں، یعنی سوائے اس کے کہ جن مائیں اللہ نے تمہاری بنائی ہیں، جو بیٹے اللہ نے تمہارے بنائے ہیں، اور کوئی نہیں ہے. ہاں، ساتھ وہاں پر آ گیا کہ سوائے ازواج مطہرات کے کہ جو تمام اہل ایمان کی مائیں ہیں. آج یہاں پر اس بات کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. پھر ان کے ساتھ میل جول کے لیے اہل ایمان کے کیا تقاضے ہیں کہ وہ اہل بیت کے اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے کن آداب کا خیال رکھنا ان کے لیے لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو آرام کے اعتبار سے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. یعنی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ایسے وقت کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کے ہیں اس میں بھی اہل ایمان مخل نہ ہوں، یعنی یہ انہیں خیال رکھنا ہے. اور یہاں پر ایک بڑی قیمتی بات اللہ کریم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی باتیں کہتے ہوئے بھی حیا کرتے ہیں. یعنی وہ کسی کو یہ بھی نہیں کہتے کہ میرے آرام میں پریشانی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تم رکاوٹ ڈال رہے ہو، وہ یہ بات بھی بیان نہیں کرتے، وہ برداشت کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ حق بات بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا ہے. تو یہ اللہ آداب بیان کرتا ہے. جو میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے اتنا بھی لوگوں سے مطالبہ نہیں سامنے رکھتے کہ میرے لیے میرے آرام کا یہ انتظام کرو. جو چل رہا ہے وہ ویسے ہی برداشت کرتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ کریم بتاتے ہیں کہ نہیں، وہ تو اپنی حیا کے بدولت اتنی سی بات بھی نہیں لوگوں سے کہتے کہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں، وہ اسے اپنے اوپر برداشت کر لیتے ہیں. لیکن اللہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ یہ آداب ہیں، یہ پروٹوکولز ہیں، ان کا خیال رکھا جانا لازم ہے. پردے کے کچھ احکامات ہیں کہ مسلمانوں نے جب اپنی ان ماؤں کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے، کوئی چیز کا لینا دینا کرنا ہے تو وہ پردے کی اوٹ سے ہونا چاہیے. اور اے نبی کے گھر والوں کو جب کسی ضرورت سے باہر نکلنا پڑے تو ان کے لیے کیا آداب اور پروٹوکول ہیں کہ وہ پردے کا کیسا اہتمام کر کے باہر نکلیں. بیچ میں یہ والی درود والی بات ہے، اس کو میں انشاءاللہ آخر میں عرض کرتا ہوں. بات ترجمہ دیکھتے ہیں، آیت نمبر 53 سے شروع کرتے ہیں. پہلے وعلیکم السلام. انجم شہزاد صاحب، یہ ذرا اس کو نیچے سے میں نے آن کر دیا، اوپر سے ذرا اگر لگا دیں تو احباب کے لیے سہولت ہو جائے گی. نیچے کی طرف ہوں. بس یہ ایک دم جب گیس نکلے گی نا تو جھٹکا مارے گا. اوپر اگر مار دیں کیونکہ اب وہ گیس اکٹھی ہو گئی ہوگی. چلے، جزاک اللہ جزاک اللہ. آیت نمبر 53. آج کے سبق کو آن لائن کرنے کا صرف یہ واحد مقصد تھا کہ آج یہ جو درود شریف والی آیت آ رہی ہے یہ ایسی قیمتی ہے کہ ہم لوگ بچپن سے درود شریف پڑھتے آ رہے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں، لیکن یہ درود ہے کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، ہمیں کبھی بتایا نہیں گیا. تو میں صرف اس مقصد کے لیے اسے آن لائن کر رہا ہوں تاکہ یہ ایک سورس ریکارڈ ہو جائے، کہ تاکہ ہم یاد دہانی کرتے رہیں کہ یہ درود ہے کیا. انشاءاللہ ہم اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے آج. اللہ اکبر. آیت نمبر 53. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہ، تدخلوا تم داخل ہو، بیوت النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں. بیت کی جمع ہے بیوت. کہ اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل مت ہو، الا سوائے اس کے، ان کے، الا سوائے اس کے، ان کے، یؤذنا
इजाज़त दी जाए, लकुम तुम्हारे लिए, लाम के लिए, कुम तुम्हारे लिए इजाज़त दी जाए, तुम्हें इजाज़त दी जाए, सिवाय इसके कि तुम्हें इजाज़त दी जाए इला तक तामिन खाने के, सिवाय इसके कि तुम्हें खाने के लिए इजाज़त दी जाए, तुम्हें खाने की। लेकिन वहां पर भी एक एहतमाम करना है, वो क्या है, आगे उसका तज़किरा है कि गैरा नाज़िरीन इनाहु, लेकिन इस दावत में भी ये ख्याल रहे कि गैरा नहीं, नाज़िरीन इंतज़ार करना, इनाहु उसके पकने का। लेकिन इस दावत का मतलब भी ये नहीं है कि तुम खाना पकने से भी पहले आके बैठ जाओ और बैठ के उधर की आज तो दावत है, चले चल के उधर ही बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं जब तक खाना पक जाएगा, फिर ऐसा भी नहीं करना। पहली बात के बगैर इजाज़त के जाना ही नहीं, दाखिले नहीं होना। सिर्फ वाहिद सूरत क्या है कि खाने की दावत की जाए, उसमें भी खाना पकने का इंतज़ार करने के लिए, यानी इतनी पहले नहीं चला जाना कि खाना भी अभी नहीं पका और आप उधर ही बैठ के खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, ये काम नहीं करना। तो ए ईमान वालो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में दाखिल मत हो सिवाय इसके कि तुम्हें इजाज़त दी जाए खाने की, यानी खाने की दावत दी जाए, और उसमें भी खाना पकने का इंतज़ार नहीं करना है। यानी ऐसा नहीं करना कि तुम खाना पकने से भी पहले पहुंच जाओ कि उधर ही चल के इंतज़ार करते हैं खाना पकने का, ऐसा मामला नहीं करना है। वलाकिन इसकी तफसील मैं अर्ज करता हूं इस बात की, वाह और लाकिन लेकिन, इज़ा जब, दुई तुम्हें दावत दी जाए, तुम्हें बुलाया जाए, यानी खाने के लिए सिर्फ तुम आ सकते हो, वो भी जब खाने के लिए इजाजत दी जाए, और उसके लिए भी ये नहीं कि तुम पहले से चले जाओ। कब जाना है, जब तुम्हें बुलाया जाए। दुई जब तुम्हें पुकारा जाए, जब तुम्हें आवाज दी जाए, फदखुलू बस दाखिल हो। तो जब आवाज दी जाए, जब पुकारा जाए, तब दाखिल हो। फाइजा पस जब, फा पस इजा जब, ताइम तुम खाना खा चुको, फिर जब तुम खाना खा चुको, फन ताशिरू बस मुंतशिर हो जाओ, बिखर जाओ, वहां से उठ जाओ, वहां से चले जाओ। फन ताशिरू फा फिर बस, अंताशिरू फैल जाओ, बिखर जाओ, निकल जाओ, वहां से चले जाओ, वहां से। फिर मैं एक दफा शुरू से दोहराता हूं कि ऐ ईमान वालो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में दाखिल मत हो सवाए इस मामले भी के कि तुम्हें खाने के लिए इजाजत दी जाए। उसमें भी तुमने खाना पकने से पहले नहीं चले जाना है कि खाना पकने का वहीं इंतजार करो, बल्कि तब आना है जब तुम्हें पुकारा जाए, जब तुम्हें आवाज दी जाए, जब तुम्हें बुलाया जाए, और फिर तुम दाखिल हो और खाना खाओ, और जब खाना खा चुको तो वहां से चले जाओ। और आखिरी बात, बिस्मिल्लाह, वला मुस्तानिसीन, वा और ला ना मुस्तानिसीन, तुम लगे रहना, ली हदीस बातों में। लाम का तर्जुमा होता है के लिए, हदीस बातों, यानी बातों में दिल लगा के उधर ना बैठ जाना, यानी उधर ही बैठ के बातों में ना गुम हो जाना, खाना खा के वहां से चले जाना, मुंतशिर हो जाना। वालेकुम। अब यहां पर इस बात को आसानी से समझने के लिए वो बात जो मैं पिछले सूरह अहज़ाब के आगाज से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं बार बार, कि ये सारी सूरह को समझने के लिए हमें जहन में वो पस मंज़र याद रखना पड़ेगा कि मुनाफिकीन की दरअंदाजी किस हद तक बढ़ चुकी है, मुनाफिकीन का फैलाव, उनका प्रोपेगेंडा कितनी आगे तक जा चुका है कि वो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों के भेष में, मुसलमानों के ग्रोह में शामिल होकर, मुसलमानों की जमात में शामिल होकर, मुसलमानों के घरों में, मुसलमानों के कामों में, मुसलमानों के मामलात में शामिल हैं, और मुसलमानों के लिए दिल आज़ारी का बाइस बन रहे हैं, इनके लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं, और इस मामले में इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनका घराना भी इनके शर से इस वक्त
محفوظ نہیں ہے، یعنی یہ ان کے حملے وہاں تک جاری ہیں۔ گھرانہ تو وہ اللہ کے فضل سے ہمیشہ محفوظ ہی رہا، لیکن ان لوگوں کے حملے جو ہیں وہ اپنے طور پر اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ یہ وہاں پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ تو یہ اس پس منظر میں اگر ہم ان باتوں کو سمجھیں گے تو بہت آسانی سے سمجھ میں آئیں گی۔ بات یا ایھا الذین آمنوا اس لیے ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ منافقین کے نام کہیں پر نمایاں نہیں کیے گئے۔ منافقین بھی میں نے عرض کیا کہ اس سورہ نے ڈیفائن کیا کہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو حوصلے کے اعتبار سے کمزور ہیں، یعنی جب وہ کوئی تکلیف یا پریشانی دیکھتے ہیں مسلمانوں کی جماعت پہ تو گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ اسلام قبول کر کے ہم تو یہ پریشانیوں کا شکار ہو گئے، یعنی حوصلے کے کمزور ہیں تو پیچھے لپکنے کی کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جو پلان کر کے مسلمانوں کو خراب کرنے کا ارادہ رکھ کے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگ جو ہیں وہ خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ تو ان دونوں طرح کے لوگوں کو منافق کہا گیا، لیکن چونکہ لبادہ تو اسلام کا اوڑھ رکھا ہے اس لیے ان کو الگ کر کے بات نہیں کی گئی۔ ہمیشہ بات یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو۔ اب آگے تم نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ تم اس طرف ہو کہ اس طرف۔ تو یہ جو منافقین کا گروہ تھا یہ اس حد تک آگے بڑھ چکا تھا کہ میں نے بارہا عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں پر بھی یہ حملہ آور ہوتے تھے اپنی پلاننگ سازشوں کے ساتھ۔ تو اللہ کے فضل سے محفوظ بھی رہے اور اللہ کی طرف سے ہدایات اور نصیحتیں بھی اس اعتبار سے آتی رہیں کہ ایسے کرنا ہے، ان کا توڑ ایسے کرنا ہے، ایسے دیکھنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ توڑ قیامت تک کے لیے امر ہو جائے۔ یہ مسلمانوں کے لیے منافقین کا سامنا کرنے کا طریقہ، ان کے خلاف اپنی پلاننگ مسلمانوں کی کیا ہونی چاہیے، وہ رہنمائی ہمیں ان آیتوں سے ملتی۔ تو اس اعتبار سے ایک حرکت یہ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ جب کبھی ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جانا ہوتا تو یہ پلان کر کے اس طرح سے جاتے کہ جا کے ادھر سے اٹھنا ہی نہیں ہے۔ وہ تنگ ہوں گے، ساری رات بیٹھے رہیں گے، ہم گپیں ماریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانی بنے گی۔ احادیث میں ہمیں ایک بات خاص طور پر اس آیت کے نزول کے اعتبار سے، یہ ایک جنرل بات تھی، لیکن ایک خاص بات اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا۔ معاملہ وہی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو اس نکاح کے اعتبار سے میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یہ وہ نکاح ہے کہ جس کا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، وہی آئی، جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے اور وہ آیت قیامت تک کے لیے اس قرآن میں شامل کر دی گئی۔ کیا؟ کہ ہم نے آپ کا نکاح کروایا۔ تو یہ خاصیت اس نکاح کی ایک خاص تھی۔ ایک دوسری خاصیت اس نکاح کی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی نکاح کیے اس میں سب سے زیادہ اہتمام والا ولیمہ اس نکاح کا تھا کہ جس میں مہمانوں کے لیے گوشت اور روٹی کا انتظام تھا کہ یہ خاص اللہ کی طرف سے ہے تو اس کی سیلیبریشن بھی خاص کی گئی، اہتمام کیا گیا اتنا ولیمے کا۔ تو اس ولیمے کی بات علماء بیان کرتے ہیں کہ اس رات پھر کھانے کے بعد، یعنی چونکہ حجرے تو چھوٹے چھوٹے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو اہتمام اس طرح سے تھا کہ لوگ آتے کھانا کھا کے چلے جاتے، آتے کھانا کھا کر چلے جاتے۔ تو سارے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب سارے مہمان کھانے سے فارغ ہو چکے تو 3 اشخاص ایسے تھے کہ جو اس حجرے میں بیٹھے رہے، وہ وہاں سے نہیں اٹھے، بیٹھ کے گپیں مارتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں چلے گئے، وہاں سے نکلے، پھر دوسری زوجہ، تیسری زوجہ، چوتھی زوجہ، باری باری اپنی ساری ازواج کے گھر جا کے خیریت کی۔ صرف یہ کہ وہ بیٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اٹھ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، میں نے آرام کرنا ہے۔ آپ وہ وقت دوسری ازواج کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بتاتے رہے کہ ان کا جا کے حال احوال پوچھا، معاملات پوچھے۔ جب واپس آئے تو وہ احباب ابھی بھی وہیں بیٹھے۔ پھر رات گئے، جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو پھر حضرت انس
رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ اب یہ لوگ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ تھے کہ جو پلان کر کے بیٹھے تھے کہ تنگ کرنا ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو گیا، یہ پروٹوکول، یہ ضابطہ نازل ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پہلی بات بلائے بغیر جانے کی اجازت ہی ختم ہو، کہ بلایا جائے، اجازت دی جائے آنے کی تو اندر آنا ہے، ورنہ کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ اور وہ بھی کس کے لیے؟ کھانے کی دعوت کے لیے، اور وہ بھی کس وقت جانا ہے؟ جب کھانا تیار ہو چکا ہو اور تمہیں آواز دی جائے کہ اب آ جاؤ کھانا کھائیں، اور جب کھانا کھا چکو تو فوراً وہاں سے چلے جاؤ، بیٹھ کے باتوں میں دل نہ لگا۔ تو یہ اہل ایمان تو ایسی جسارت کا سوچ بھی نہیں، جو سچے ایمان والے تھے، کہ ان کا تو ہر لمحے یہی دھیان اور توجہ رہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر آنے والے اثرات سے وہ اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری ہے یا آپ اس سے راضی ہیں۔ تو یہاں پر سچے اہل ایمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان منافقین کی بات ہو رہی ہے جو پلان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ تکلیف پہنچانے کے ارادے سے یہ حرکتیں کرتے تھے۔ تو ان کے اعتبار سے اللہ کریم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جو میرے نبی کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ کیا طریقہ کار ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جانے کا۔ جو سچے، میں نے بات عرض کی کہ جو جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ جو خود اس بات کے روایت کرنے والے ہیں، وہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایک حجرے میں جا رہے ہیں، کبھی دوسرے حجرے میں جا رہے ہیں، لیکن یہ خیال ہے کہ انہیں نہیں کہہ رہے، انہیں منع نہیں کر رہے، انہیں اٹھنے کو نہیں کہہ رہے، وہ ایک حیا آڑے ہے، ایک تمیز آڑے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو سچے اہل ایمان ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کے پہچان جاتے کہ یہ بات ناگوار گزری ہے، تو فوراً معافی مانگتے، عرض کرتے، اللہ کے حضور معافی مانگتے، آئندہ احتیاط کرتے اور دوبارہ وہ معاملہ نہیں پھرتے۔ تو یہاں پر ایسے منافقین کا تذکرہ ہے جو ایمان کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں شامل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کے اہل خانہ کو اور دیگر ایمان والوں کو تکلیف پہنچانے کے معاملے پر کاربند ہیں۔ اگلی بات اس بات کو واضح کرتی ہے جو میں اس سورہ میں بار بار آپ کو بیان کر رہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات پر آنے والے کسی اعتراض کا، کسی بات کا کبھی خود سے جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب دیا۔ اللہ کریم اس بات کے اختتام پر فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن انا ذالکم کانا یؤذی النبی فاستحیی منکم، ان بے شک ذالکم یہ کانا ہے، یوزی تکلیف دیتی، نبی یا نبی، بے شک یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے، یعنی یہ جو تم حرکتیں ایسی کرتے ہو، یہ بات، یعنی وہاں پر بیٹھے رہتے ہو دعوت کے بعد بھی، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے۔ یقیناً اللہ کہہ رہے ہیں، یقیناً یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، لیکن میرے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے اس بات کو کہنے میں حیا کرتے ہیں، فَاسْتَحْيِي، پس وہ حیا کرتے ہیں، مِنْكُمْ، تم سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تکلیف دیتی ہے اس کو، لیکن وہ بیان کرنے سے حیا کرتے ہیں، وہ تمہیں نہیں بیان کرتے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ اور اللہ لا نہیں، یستحیی، اللہ حیا، اللہ نہیں شرماتا، من الحق، حق بیان کرنے سے، اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیا کے مارے بات کرتے شرماتے ہیں، وہ یہ بات نہیں کہتے ہیں، لیکن اللہ حق بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پہنچنے والی اتنی سی تکلیف کا بھی اظہار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کرتے، ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے یہ بھی اللہ ایمان والوں کو بتاتے ہیں کہ اس بات کا بھی دھیان رکھو
کہ یہ بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث تکلیف ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو حکم، یہ حکم کے معنی میں، لا تدخلوا، تم نہیں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری بات یہ تو ہو گیا کہ صرف وہ کہ جب تمہیں بلایا جائے۔ اب تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے ازواج مطہرات سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے کچھ لینے کے لیے، کچھ مانگنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو پھر کیا طریقہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، وا اور اذا جب، سَأَلْتُمُو تم سوال کرو، ہننا ان بیبیوں سے، ہننا مونس کا صیغہ ہے کہ جب تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے کسی چیز کی مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے، سال تم نے سوال کرنا ہو، تم نے کچھ مانگنا ہو، وا اور اذا جب، متان کوئی چیز، کوئی سامان، فاسألوہن پس مانگو ان سے، پس سوال کرو ان سے، فا پس سالو سوال کرو، مانگو، ہننا مونس کے لیے ہے ان سے، من پیچھے، من وراء حجاب، من سے، ورا پیچھے، حجاب پردے، تو تم ان سے مانگو، تم ان سے سوال کرو پردے کے پیچھے سے۔ ذالکم یہ، اطہارو زیادہ پاکیزہ ہے، اطہارو زیادہ پاکیزہ ہے، طہر ہوتا ہے طاہر پاک، اطہر زیادہ پاک، لقلوبکم تمہارے دلوں کے لیے، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے زیادہ قریب ہے، یہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے، وقلوبہن اور ان کے دلوں کے لیے۔ پہلا تو یہ ہو گیا کہ کھانے کے لیے سوائے اس کے کہ تمہیں بلایا جائے تم نے نہیں جانا، اور اس کے لیے بھی کیا طریقہ کار ہے کہ جب کھانا تیار ہو جائے، آواز دی جائے تو جا کے کھاؤ، کھاتے ہی وہاں سے چلے جاؤ اور بیٹھ کے باتوں میں نہ لگ جاؤ۔ کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن وہ حیا کے مارے شرماتے ہیں تم سے بات کرتے، لیکن اللہ حق بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا ہے۔ اب اگر تمہیں ان سے کسی چیز کے مانگنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے، تو تم ان سے سوال کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے، کیسے؟ پردے کے پیچھے سے۔ کہ یہ بات، یہ اہتمام، یہ پردے کے پیچھے سے کوئی چیز لینا یا دینا، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک ایسا اصول وضع کر دیا گیا ہے جو میرے اور آپ کے سب فلسفوں پر بھاری ہے، بلکہ ہمارے فلسفوں کا رد ہے۔ آپ ایک بات بہت عام آج کل سنتے ہوں گے، پردہ نظر دا ہوندا ہے جی، یا پردہ دل دا ہوندا ہے، پردہ نیت دا ہوندا ہے۔ یہ بات بڑی کامن آپ کو آج سننے کو ملتی ہے۔ جہاں پر بھی ہم نے مخلوط محفلیں سجانی ہوتی ہیں، وہاں پر اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ اس کا ایک عام فہم سا جواب ہوتا ہے، کیا؟ کہ پردہ اندر کا ہے، دل کا ہے پردہ، نیت صاف ہو تو کوئی کسی چیز کا اہتمام نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ معاملہ کرنے والے کون ہیں، اور جن سے معاملہ کرنا ہے وہ امت کی مائیں ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ پردے کے پیچھے سے چیز مانگ لو اگر ضرورت ہے تو، کہ یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ شیطان وسوسے ڈالنے سے باز نہیں آئے گا، اس نے بھی حملہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ہمارا دین ایسی چیزیں جن سے کچھ شکوک و شبہات بھی پیدا ہوتے ہوں، وہ ان کو چھوڑ دینے کا حکم جاری کرتا ہے کہ ایسے کمزور راستوں پہ چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خرابی پیدا ہونے کے جہاں امکانات ہیں اس چیز کو چھوڑ دیں۔
یہ دعویٰ کرنا کہ نیک آدمی ہیں لوگ، ٹھیک ہے ہو جائے گا، یا میں شریف آدمی ہوں. سورہ نور میں دوسرے احکامات ضرور موجود ہیں کہ آپ اپنے گھر میں، اس سے یہ بھی نہیں کہ یہ اکثر بالکل کہا کہ وہ لوگ جو تمہارے اعتماد کے ہیں، جن پہ تمہیں بھروسہ ہے، انہیں تم اپنے گھر بلا سکتے، لیکن اس میں بھی پردے کا یہ اہتمام تمہارے گھر والے بھی کریں، اور جو آئیں ان کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے. یہ بات وہاں پر ہم سورہ نور کے اندر پڑھ کے آ چکے. اب یہاں پر چونکہ خاص امت کی ماؤں کے اعتبار سے ایک ضابطے کا معاملہ ہے، تو میں نے کہا یہ بھی بات پیش نظر رہنی ہے کہ وہ جو منافقین در اندازیاں کر رہے ہیں، یہ اس اعتبار سے ایک مکمل روک لگا دی گئی ہے کہ امت کی ماؤں نے قوم کی، امت کی تعلیم کا اہتمام بھی کرنا ہے. ان کو جو یہ منصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہونے کا عطا ہوا ہے، اس کی حکمت وہ بھی ہمیں سورہ کے اندر پڑھ کے آئے. وہ کیا تھی کہ آپ لوگوں نے امت کی تعلیم کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے کل کو. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ساری تربیت بھی ہمیشہ پردے کی اوٹ سے ہی ہوئی ہے، کہ بعد میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب بھی کسی معاملے کے لیے، کسی سوال کے لیے جاتے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری پردے کی اوٹ سے ہی معاملہ بات سنتے کرتے اور ختم ہو جاتے، وہ محفل ختم ہو جاتی. یعنی ضرورت کی جو بات ہے بس وہ سوال کیا، پوچھا، اور اس کے بعد واپس چلے گئے. تو یہ اہتمام، یہ جو اللہ کی طرف سے حکم جاری ہوا، جب تک ازواج مطہرات رہیں، یہ ضابطہ اکابر سے، ایون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی ضابطوں پر قائم رہیں. پھر وہی بات ہے کہ ان سے زیادہ اچھی سوچ والے، اور پھر دوسری طرف مائیں ہیں جن کے لیے پہلے ہی ایک منصب وضع کر دیا گیا ہے، لیکن ضابطہ دے دیا گیا. تو میں اور آپ کس کھیت کی مولیاں کہ ہم اپنے لیے خود ہی جواز گھڑیں، خود ہی اپنے دلوں کی پاکیزگی کے دعوے قائم کریں اور کہیں کہ اندر صاف ہونا چاہیے، باقی سب ٹھیک. اندر صاف ہونے کا دعویٰ ہے کس کا؟ کہ وہ شیطان کے وسوسوں سے پاک ہو چکا، اس پر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی دعویٰ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، کہ ہر لمحے وسوسے ڈالتا ہے. کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ایسے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ زبان سے بیان نہیں ہو سکتے، لیکن جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو بعض دفعہ ایسے وسوسے اور خیالات دل میں آتے ہیں کہ گمان ہوتا ہے کہ اگر یہ زبان پہ لائے تو کفر ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کہا جی بالکل ایسے. تو کہا مبارک ہو، یہ ایمان کی نشانی ہے کہ شیطان اپنا حملہ وہاں کرتا ہے جہاں ایمان موجود ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے، وہ تو وسوسے ڈالتا ہے. اب میں نے اور آپ نے یہ اہتمام کرنا ہے کہ ایسی سچویشن ہی پیدا نہ ہونے دیں کہ جہاں پر اسے حملہ کرنے میں آسانی ہو جائے. ہم وہ ماحول تو نہ دیں کہ ہم اس کے لیے خود کھلا میدان بنا دیں کہ آؤ کھیلو یہاں پہ، اور ہمارے ایمان چیک کرو، ہم بڑے مضبوط ایمان والے ہیں، ہمارے کچھ فرق نہیں ہمیں پڑے گا. پڑتا ہے فرق. تو اللہ نے یہ ضابطہ مقرر کر دیا. تو مجھے آپ کو بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں کبھی کسی وقت کسی اجنبی سے، غیر محرم سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا ہو، کچھ بات پوچھنی ہے، سوال کرنا ہے، جیسے یہاں پر بھی تربیت اماؤں نے کی، تربیت امت کی جب تک وہ حیات رہیں، قوم کی تربیت امت کی جاری رہی، لیکن کہاں سے؟ پردے کے پیچھے سے. اللہ اکبر. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. بسم اللہ. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، وا اور ماں نہیں کانا ہے لکم تمہارے لیے، یعنی تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے، تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے ان کے تؤذوا، تم تکلیف پہنچاؤ، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو.
تمہارے لیے کوئی گنجائش تو اجازت نہیں ہے تمہیں اس بات کی کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ. اب یہ تکلیف دیکھیے کہ کہاں پر آ کے یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ پیچھے تکلیف کون سی ہے؟ صرف اتنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بھی بیٹھنے کے لیے کہ تمہیں وہاں بیٹھے زیادہ دیر ہو جائے تو یہ بھی بات میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث ہے، تو تم نے یہ بھی نہیں کرنا. یعنی اتنی سی بھی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. اور آگے یہاں پر دیکھیے ہم مسلسل ایک لفظ پڑھتے آ رہے ہیں اس مضمون میں، نبی نبی نبی. یہاں پر اللہ کہتے ہیں رسول اللہ. یاد ہو میں نے غالباً پچھلے سبق یا اس سے پچھلے سبق میں نبی اور رسول کی بات بیان کی تھی کہ فرق کیا ہے. خیریت ہے؟ پریشان سے لگے، اللہ کریم شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. محسن بھائی ہیٹر کے پاس آ جائیں. اللہ کریم سب بھائیوں کو اپنی امان میں رکھیں. پچھلے جمعے انجم شہزاد صاحب نے چھلانگ لگائی، آج اللہ پاک کے فضل سے چلیں موجود ہیں خیر وافیت سے. اللہ اکبر. اللہ کریم ہم سب کے گھروں میں خیر، برکت، آسانیاں، خوشیاں، صحتیں عطا فرمائیں. ہماری تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں کو دور فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ. اور تم لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ. اب تکلیف میں نے بیان کر دی کہ اتنی سی تکلیف بھی نہ پہنچاؤ. دوسری بات یہاں پر ہو رہی ہے رسول اللہ، کہ میں نے عرض کیا کہ پیچھے مسلسل گفتگو نبی کے لفظ سے آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے فرق عرض کیا تھا کہ نبی اور رسول کا فرق کیا ہوتا ہے، کہ رسول جو ہے وہ نبی سے ایک منصب اوپر ہوتا ہے. کہ رسول جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بطور عدالت آتا ہے کہ اگر رسول کی نافرمانی کی جائے گی تو اس قوم پر عذاب نازل ہو جائے گا اللہ کا. یعنی رسول اللہ کی طرف سے بطور عدالت آتا ہے. تو وہاں پر میں نے یہ بات، وہ خاتم النبیین والی بات میں یہ بات عرض کی تھی کہ وہاں پر یہ بات ہے کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. وہاں پر یہ میں نے بات عرض کی تھی کہ ہیں وہ اللہ کے رسول، یعنی بطور عدالت آئے ہیں کہ جو نافرمانی کرے گا وہ عذاب کا مستحق ہو جائے گا. لیکن ساتھ کہا کہ نبی مطلب وہ خاتمہ کس کا ہے؟ نبیوں کا. وہ دودھ لے کہ میں نے عرض کیا کہ جب نبوت ہی ختم ہو گئی تو رسول آنے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. اگر بات ہوتی خاتم الرسول تو پھر یہ امکان ہوتا کہ رسالت ختم ہو گئی ہے لیکن نبی آنا ابھی باقی ہے. تو وہ جو نچلا منصب ہے اس کا خاتمے کا اعلان کیا گیا کہ نبوت ہی ختم ہو گئی تو رسالت کا تو اب کوئی چانس ہی نہیں کہ نبیوں میں سے پھر رسول آتے ہیں، کہ وہ نبی بھی ہوتے ہیں اور رسول بھی ہوتے ہیں. اب یہاں پر اللہ کریم بات کرتے ہوئے بات نبی کی کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر جب حکم جاری ہو کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچاؤ، تو یہاں پر رسول کے لفظ سے یہ بات باور کرائی گئی ہے کہ یہ تمہارے اندر بطور اللہ کی عدالت ہیں. اگر انہیں تکلیف پہنچی تو یہ تمہارے لیے باعث عذاب ہو جائے گا. یہ بات یہاں پر یہ فرق ہے، یہ اہتمام، یہ لفظ ہیں. یہ ہے حسن قرآن کا کہ کلام اللہ کا ہے، کہ وہاں پر ایک ایک حرف اتنے مناسب زاویے سے آیا ہے کہ جو اس معاملے میں، کیونکہ خالق کا کلام ہے نا،
اس میں کوئی معمولی سی بھی چیز، میری اور آپ کی سمجھوں میں فرق ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ بات سمجھ میں نہ آئے، ہم اس کا جو باریکی وہاں پر بیان کی گئی ہے ہماری عقلیں اس سے پوری طرح اس کا احاطہ نہ کر سکیں، لیکن اللہ کا کلام اتنا جامع اور کامل ہے جو ہر ایک انسان کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ہماری اپنی نالائکیاں ہوں گی کہ ہم اسے سمجھیں نہ، لیکن اللہ کا کلام بالکل واضح اور عیاں ہے جو ہر ایک کو سمجھ میں آنے والا ہے، اور اتنا زبردست چناؤ ہے الفاظ کا کہ کوئی کمی باقی نہیں ہو جاتی۔ تو یہاں پر بھی یہ حسن اتنا زبردست کہ نبی کی بات ہوتے رسول اللہ پہ بات آئی، تو یہ فرق کیا ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ بطور عدالت کہ رسول کی نافرمانی کرنے والا، رسول کو تکلیف دینے والا عذاب کا مستحق ٹھہرتا۔ یہ شدت بیان کرنے کے لیے یہ بات آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچاؤ، وا اور لا نہ ان یہ کہ، اور نہ یہ کہ تن کی ہو تم نکاح کرو، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو ازواجہ ان کی ازواج سے، من بعدہ ان کے بعد، ازواجہ اس کی ازواج سے، میں بطور ادب آپ کہہ رہا ہوں ان کی ازواج سے، من بعدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، ابدا کبھی بھی۔ اور تم لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کبھی بھی نکاح کرو۔ کیوں؟ یہ اس سورہ کے آغاز میں بات طے کر دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ایمان والوں کی، مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو اس کی شدت بیان بھی ہوگی آخر میں یہاں پر، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن انا ذالکم کان عند اللہ عظیما، انا یقیناً بے شک ذالکم یہ کانا ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک عظیما بہت بڑی بات ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ اللہ اکبر، انا ذالکم کان عند اللہ عظیما، عظیما بہت بڑی ہے، اللہ کے نزدیک کے بات بہت بڑی ہے، اللہ کے نزدیک کے بات بہت بڑے گناہ کی ہے۔ بسم اللہ ان تبدو شیئا او تخفوہ، ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، شیئا کسی چیز کو، او یا تخفوہ تم اسے چھپاؤ، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، فاپس ان بے شک اللہ کانا ہے بکلی ہر شے علیم جاننے والا، بس بے شک اللہ تو ہر شے کو جانتا ہے، اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہاں پر پھر وہ روایتیں پیش نظر رہیں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر چکا کہ ازواج مطہرات کو آ کے منافق عورتیں یہ کہا کرتی تھیں کہ اگر تم یہاں اپنا نکاح ختم کرو تو بڑے بڑے سردار تم لوگوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں اور تمہاری زندگی بڑی عیش و آرام والی ہو جائے۔ یہ وہ آ کے پھسلانے کی کوشش کرتی تھیں۔ تو منافقین کے اندر یہ بات، یعنی جو دوسری سازشیں کر رہے تھے، نعوذ باللہ یہ بھی چیز ان کے سازشوں میں تھی جس کا توڑ اللہ کی طرف سے آ گیا ایک ضابطے کے طور پر۔ تو یہ جو بات ہے کہ تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، تو یہاں پر بھی پھر خاص طور پر وہ منافقین مخاطب ہیں کہ جو ایمان کے پردے میں، اسلام کے پردے میں مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہیں۔ اللہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے، اللہ کو ہر شے کا علم ہے۔ تو یہ جو ضابطے اللہ مقرر کر رہا ہے یہ ان کا توڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب
یہ تو ضابطے ہو گئے کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کو ازواج مطہرات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے اگر کچھ لینا ہے، کچھ مانگنا ہے، کچھ پوچھنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، کچھ سیکھنا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ ازواج مطہرات کے لیے اب ایک ضابطہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کے لیے پردے کا کیا حکم ہے، کہ ان کا کس سے پردہ۔ یہ بات ہم سورہ نور میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کن کن کے سامنے زینت ظاہر کی جا سکتی ہے، تو یہاں پر بھی یہ اسی بات کو ازواج مطہرات کے تناظر میں بیان ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن۔ اب یہ ہنہ کا مونس کا صیغہ ہے ان عورتوں کے لیے۔ لا نہیں، جناح گناہ، علیہن ان بیویوں پر نہیں ہے گناہ، فی آبائہن اپنے باپ دادا کے معاملے میں، فی میں آبائہن یعنی اپنے باپ دادا، یعنی گناہ نہیں پردے کے لیے، یعنی یہ اپنے باپ دادا کے معاملے میں ان پر کوئی گناہ نہیں پردے کے اعتبار سے، ولا ابنائہن اور نہ اپنے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن اور نہ اپنے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابنائی اخوانہن ابنا بیٹے اور نہ بھائیوں کے بیٹوں کے، اور نہ بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں۔ ادھر آگے ولا ابنائی اخواتہن اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں، وا اور لا نہ ابنا بیٹے، اخواتہن اپنی بہنوں کے، ولا نسائہن اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، ولا ما ملکت ایمانہن وا اور لا نہ ما جو ملکت ملکیت ہوئی، ایمانہن ان کے داہنے ہاتھ کی۔ تو داہنے ہاتھ کی ملکیت یہ بار بار ہم پڑھ چکے، لونڈیوں کے بارے میں بات ہوتی ہے، غلاموں کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے لیے پردے کے اعتبار سے اپنے باپ دادا کے معاملے میں کوئی گناہ نہیں، اپنے بیٹوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں، اپنے بھائیوں کے معاملے میں کوئی گناہ نہیں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے معاملے میں کوئی گناہ نہیں، اپنی بہنوں کے بیٹوں کے معاملے میں کوئی گناہ نہیں، اور اپنی عورتوں کے معاملے میں کوئی گناہ نہیں، اور اپنی لونڈیوں کے معاملے میں، یعنی عورتوں اور لونڈیوں سے مراد کہ یعنی جو خواتین رشتہ دار خواتین ہیں یا جو لونڈیاں ہیں ان کے معاملے میں پردے کے اعتبار سے ازواج مطہرات پر کوئی پکڑ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگلی بات پڑھیں، واتقین اللہ، پھر یہ ان کے لیے نصیحت ہے، اللہ سے ڈرتی رہنا۔ یہ مونس کا صیغہ ہے، مذکر کا ہوتا تھا واتقوا اللہ، واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہنا، اللہ کی نافرمانی سے بچتی رہنا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، ان بے شک اللہ کانا ہے علی پر کلی ہر شے چیز شہید گواہ، کہ اللہ تو ہر شے پر گواہ ہے۔ اللہ، تو یہ ساری بات جس کا ایک خاص پس منظر منافقین کی در اندازیاں ہیں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ضابطے بھی صرف انہی کے لیے ہیں، ضابطے پھر سب کے لیے طے ہو گئے، کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ سینے چیر چیر کر یہ چیک نہیں کیا جا سکتا کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، یا اس کا اندر صاف ہے کہ نہیں ہے، اس کی نظر میں پاکیزگی ہے کہ نہیں ہے۔ اصول قانون سب کے لیے ایک بنا دیا تاکہ وہ موقع ہی پیدا نہ ہو جہاں پر شیطان کو کھل کھیلنے کا موقع ملے۔ اس سارے پس منظر کے بعد اب آیت نمبر 56، وہ مشہور آیت جو ہم بچپن سے سنتے پڑھتے آ رہے ہیں، تشریح اس کی میں آخر میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ صلاۃ ہے کیا، درود جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ کیا ہے، یہ میں آخر میں عرض کروں گا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے، بسم اللہ الرحمن۔
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह, इन्ना बेशक अल्लाह व मलाइकतहु और उसके फरिश्ते, युसल्लूना वो दरूद भेजते हैं, वो दरूद पढ़ते हैं, वो दरूद कहते हैं, अला पर नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो सल्लु अलैहि, तुम भी दरूद भेजा करो, अलैहि उन पर, ही उस होता है, वाहिद का सीगा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं उन पर। ए ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद भेजा करो, वसल्लिमु तस्लीमा और सलामती भेजा करो। अब ये वो जो मशहूर तर्जुमा हम इसका करते हैं, वो क्या करते हैं कि तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम भी उन पर दुरूदो सलाम भेजा करो या पढ़ा करो। हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं, दुरूदो सलाम। तो ये क्या है कि तुम भी उन पर दुरूद भेजा करो और सलामती भेजा करो। सल्लिमु सलामती, तस्लीमा सलामती। ये जो सल्लिमु के बाद तस्लीम आया है, ये एक्चुअली वजाहत कर रहा है कि ये भेजते रहने की बात है। ये वन टाइम प्रैक्टिस नहीं है कि तुम भी एक दफ़ा भेज दो, ये है भेजते रहो। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। मतलब इसका मतलब कि वो अल्लाह भी अबदी है, हमेशा के लिए है, अल्लाह भेज रहा है और फरिश्ते उसके साथ हैं, वो भी भेज रहे हैं। तो ए ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूद भेजा करो और सलामती भी। अब ये सलातो सलाम क्या है, ये मैं अर्ज करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला सलाम का भी एक नया कॉन्सेप्ट आपकी खिदमत में पेश करूँगा, कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और सलात क्या है ये आज हम समझेंगे। सलात नमाज, और ये सलात जिसका हम तर्जुमा दुरूद करते हैं। सलात वाली बात, नमाज वाली तो मैं बारहा आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका। आज दुरूद जो तर्जुमा है, ये इस पर बात इंशाअल्लाह करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इन्नल्लज़ीना यूज़ूना अल्लाह व रसूला, बेशक वो लोग, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग, इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो यूज़ूना तकलीफ पहुंचाते हैं, बेशक वो लोग जो तकलीफ पहुंचाते हैं अल्लाह को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाते हैं, लाअनहुमुल्लाहु, उन पर अल्लाह की लानत है, फिद दुनिया वल आखिरत, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। बेशक वो लोग जो तकलीफ पहुंचाते हैं अल्लाह को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके लिए लानत है अल्लाह की इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। वअद्दा, और तैयार किया गया है, लहुम उनके लिए, अज़ाबम मुहीना, रुस्वा कर देने वाला अजाब। अजाबम मुहीन, मुहीन जलील कर देने वाला, रुस्वा कर देने वाला अजाब। नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये आयत ज़ाब्ता है जो मेरे और आपके उलमा बयान ही नहीं करते। हम दाएं बाएं से बातें बना के बनाते हैं कि ये कानून होना चाहिए, ये कानून होना चाहिए। नामूसे रसालत है ये। क्या? एक देखिए, नबी की तकलीफ के साथ अल्लाह ने अपनी तकलीफ जोड़ दी है कि जो नबी को तकलीफ पहुंचाता है वो दरअसल अल्लाह को तकलीफ पहुंचाता है। तो कहा वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाते हैं, उन पर इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह की लानत है,
اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اب ہم نے قوانین بنانے ہیں کہ وہ بات جو نبی کی تکلیف کا باعث بنے، نبی کے لیے تکلیف کا باعث بنے، اس کا انجام کیا ہے۔ درود کی تشریح کے بعد میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ کیسے یہاں ریلیونٹ بنتی ہے بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا۔ اب اس کے بعد وہ لوگ جو ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور وہ لوگ یؤذون جو تکلیف پہنچاتے ہیں، مؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسب جو انہوں نے کمایا، بغیر اس کے جو انہوں نے کمایا ہے، یعنی اس کا سادہ ترجمہ کریں تو ناحق، یعنی جو مومن عورتوں اور مومن مردوں کو بغیر ان کے کسی جرم کے، یعنی کیا ہے بغیر مکتسب، یعنی جو انہوں نے کمایا نہیں، یعنی کوئی انہوں نے جرم نہیں کیا، بغیر کسی جرم کے جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا، فاپس قد، حقیقت یہ ہے کہ احتملوا، انہوں نے بوجھ اٹھا لیا، تکلیف دینے والوں نے بوجھ اٹھا لیا، بہتان کا بوجھ، انہوں نے بہتان کا بوجھ اٹھا لیا، وَإِثْمًا، اور گناہ کا، مبین، واضح، اور ایک کھلے گناہ کا اور بہتان کا بوجھ اٹھا لیا۔ وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے بغیر کسی جرم کے تکلیف پہنچائی، انہوں نے، بس حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا۔ اب یہاں سے آخری اختتام شروع ہوتا ہے اس سورہ کا، کہ پھر اس میں ایک قانون ضابطہ آ گیا۔ میں نے عرض کیا تھا شروع میں تمہید میں کہ ابھی ہم جو بات پڑھ رہے ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اعتبار سے۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو باہر جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو ان کے لیے پردے کا کیا ضابطہ ہے، کیا اہتمام ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے، میری اور آپ کے گھر والیوں کے لیے، میرے اور آپ کی بیویوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ازواج کے لیے یہ بات ایک کھلا پیغام ہے۔ جیسے میں نے شروع میں وہ دوسری پردے والی بات عرض کی نا کہ پردہ دل کا ہے یا نظر کا ہے، تو یہاں پر یہ بات، وہ جو نقاب اتنا ہے تو نقاب اتنا ہے، یا اتنی چیز کافی ہے، یہ بات، یہ آیت کھلا اعلان کرے گی۔ سورہ نور میں بھی ہم یہ بات پڑھ کر آئے ہیں، لیکن یہاں پر اب یہ بات خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے بیان کی جا رہی ہے، تو پیچھے تو کوئی بات، پیچھے شک والی باقی نہیں رہے گی۔ آیت نمبر 59، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل کہہ دیجئے، لازواجکا، اپنی ازواج کے لیے، لام کے لیے، اپنی ازواج کے لیے کہہ دیجئے، اپنی ازواج سے کہہ دیجئے، وبناتکا، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے یہ فرما دیجئے، یہ کہہ دیجئے، یدنینا علیہن من جلابیہن، یدنینا، کہ وہ لٹکایا کریں، وہ لٹکایا کریں۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے، چلے میں یہ تینوں لفظ پڑھتا ہوں پھر میں عرض کروں۔ علیہن، اپنے اوپر، وہ لٹکا لیا کریں، علیہن، علا پر، ہن ان کے، من سے، جلابیہن، اپنی چادروں میں سے، اپنی چادروں میں سے اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ اب یہ یدنین اور جلابین، یہ دو چیزیں ذرا سمجھ لیجئے لغت کے اعتبار سے۔
کہ یدنین جو ہے یہ لٹکانا ہے، لپیٹنا نہیں۔ لپیٹنا، اوڑھنا، جیسے ہم مرد چادریں ایسے لیتے ہیں یا سردیوں میں ایسے اوپر، خواتین بھی ایسے عموماً جیسے دوپٹہ، اسے دوپٹہ اوڑھنا یا دوپٹہ لینا، لپیٹنا، وہ ایسے ایک پلو اپنے گرد لپیٹ لیا۔ لٹکانا کیا ہوتا ہے؟ آگے کی طرف آڑ کر لینا، یعنی آگے لٹکا دینا۔ ہمارے لیے سادہ جس میں کہا جاتا ہے جسے گھونگھٹ نکال لینا، آڑ کر لینا۔ دوسری بات جلابی، چادروں میں سے، کہ یہ دوپٹے نہیں ہیں، یہ چادریں ہیں۔ یہ وہ چادریں ہیں کہ جو دوپٹوں کے اوپر لی جاتی ہیں، یعنی جو باہر نکلنے کے لیے، یہ اس دور میں کامن تھا کہ جو امارات خواتین ہوتی تھیں تو یہ ان کا ایک پروٹوکول ہوتا تھا کہ جب وہ باہر نکلتی تھیں تو اپنے چادر یا اوڑھنی جو بھی دوپٹہ وغیرہ ہے اس کے اوپر جلابین لیتی۔ یہ ان کا ایک ضابطہ کہ وہ دور سے دکھائی دیتی تھی کہ یہ فلاں رئیس زادیاں جا رہی۔ تو کہا کہ آپ نے وہ چادریں صرف لینی نہیں ہیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ اپنے اوپر لٹکانا ہے۔ اوپر لٹکانے سے کیا مراد ہے؟ چہرے سے آگے، جسے ہم اگر سادہ پنجابی جنہوں کہنے بھائی اگے کنڈ کٹ کے چل، یہ کیا طریق ہے؟ روایتوں میں تو ہمیں ملتا ہے کہ تابعین کے ہاں، تبع تابعین کے ہاں، کہ انہوں نے باقاعدہ یہ عمل کر کے دکھایا کہ وہ کیسے ہے، کہ یعنی چادر سر پہ لے کے صرف ایک آنکھ کے لیے آڑ باقی رہے، کہ یعنی صرف اتنا کہ اپنے آگے چند فٹ کا فاصلہ زمین پہ صرف نظر آتا ہے، آگے کوئی چیز نظر نہ آئے۔ یہ اہتمام کیوں؟ ہمارے ہاں آج کل عبائے ہیں، پھر وہ کہہ لیں کیا ہے کہتے ہیں، سکارف ہیں، حجاب ہیں، سارا کچھ ہے۔ چادر لٹکانے کا مطلب سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جسم کے کوئی اثرات باہر نظر نہ آئے۔ لپیٹنے میں باہر نظر آتے ہیں، لٹکانے میں نظر نہیں آتے جسم کے اثرات۔ دوسری بات، جب آپ نے اسے چہرے پہ لٹکانا ہے تو دراصل پروٹوکول کیا دیا جا رہا ہے؟ وہ جو سورہ نور میں مردوں کو دیا گیا، کیا؟ اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے۔ بیویوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آگے پردہ ایسا کر لیں کہ نگاہیں اٹھیں ہی نہیں، آنکھیں آنکھوں سے نہیں ملنی۔ اہتمام اس بات کا کرنا ہے۔ وہاں مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ جنہیں آپ اپنے گھروں میں لانے کی اجازت، یعنی آپ اتنا اعتماد ان پہ رکھتے ہیں، اتنا آپ کا ان کا اتفاق ہے کہ آپ انہیں اپنے گھر میں لے آئے ہیں، ان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ جتنی دیر وہ بیٹھیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ کہ اب ظاہر ہے مرد کے لباس میں یا مرد کے انداز میں تو یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے سامنے کچھ ایسی چادر لگا کے بیٹھے۔ اس نے اپنے بیوی کے لیے تو چادر ویسے ہی اس کے لباس کا حصہ ہے، تو اسے کہا کہ وہ اپنی چادر ہی اپنے آگے لٹکا لے تاکہ نگاہ اٹھے ہی نہیں۔ آج میرے اور آپ کے گھروں میں یا ہمارے گھر والے بازار جاتے ہیں، میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، دکاندار حضرات، دوسرے بھی جو احباب ہیں، نوکری پیشہ بھی، جہاں پر بھی خواتین کے ساتھ ڈیلنگ ہے، کیا ہے؟ میرے ایک احباب ہیں، مجھے یہ جب میں ایسی باتیں پیش کرتا ہوں تو مجھے آگے سے اعتراضاً دلیلاً یہ بات پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جواز صاحب، خواتین آنکھوں کے گاہکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کریں تو وہ انسلٹ محسوس کرتی ہیں، وہ ناراض ہوتی ہیں، وہ بے عزتی محسوس کرتی ہیں اسے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ خالق کا حکم کیا ہے؟ اگر مجھے کسی گاہک کی ناراضی زیادہ پیاری ہے اللہ کے حکم سے تو میرے لیے برکت کہاں باقی رہ گئی؟ آج میرے اور آپ کے گھروں میں یہ جو پریشانیاں ہیں، جو ٹینشنیں ہیں، بوجھ ہیں ہمارے اوپر، ڈپریشن کی، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، بیماریوں کے ہجوم ہیں، کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اوپر نعوذ باللہ ہم اپنے فلسفے لے آئے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں ایسے فلسفوں سے آزاد کریں
اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نافذ کرنے کی توفیق اور استطاعت عطا فرمائے۔ یہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے یہ فرما دیجئے کہ وہ، اب یہ کب ہے؟ جب باہر نکلنا ہے تو وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ ذالکا، یہ ادنا، زیادہ قریب ہے، ذالکا یہ ادنا زیادہ قریب ہے، ان کہ یورفنا، وہ پہچانی جائیں۔ تعارف لفظ اردو میں آپ پڑھتے ہیں، یورفنا، وہ پہچانی جائیں۔ فا پسلانا یو زینا، وہ تکلیف دی جائیں۔ یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ وہ پہچانی جائیں اور تکلیف نہ دی جائیں۔ یعنی اپنے اس حلیے سے جب وہ ایسا لباس پہن کے نکلیں گی تو وہ دور سے پہچانی جائیں گی کہ یہ مومن عورتیں ہیں۔ تو وہ جو شر پسند ہیں، وہ جو شرارتی لوگ ہیں، وہ جو تنگ کرنے والے لوگ ہیں، وہ پہچان کے باز آ جائیں گے کہ ان کو نہیں۔ تو یہ بھی مدینہ میں معاملات پیش آئے کہ یہ جو منافق لوگ اور ایسے شر پسند لوگ تھے، یہ بیویوں کو چھیڑتے اور بعد میں جب پکڑے جاتے تو کہتے اوہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ ہمیں لگا حلیے سے کہ یہ کوئی لونڈی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسا اہتمام کر کے نکلو جو صرف مومن عورتوں کی تھی، کہ جو دور سے دیکھ کر پہچانی جائیں کہ یہ مومن عورتیں ہیں۔ تو یہ اس بات کا زیادہ قریب ہے، زیادہ امکان ہے کہ وہ پہچانی جائیں کہ یہ مومن عورتیں ہیں اور تکلیف نہ دی جائیں۔ اللہ، اس بات کا ذرا معکوس کر کے ترجمہ سمجھیے تو دیکھیے کتنی سخت بات نکلتی ہے کہ اگر ہم یہ پروٹوکول، یہ ضابطہ اپنا کے نہیں نکلتے بازار کے کسی ضرورت کے لیے باہر جانے پر، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ پیشکش کی جا رہی ہے کہ شرارت کی جائے، کیونکہ اللہ کہہ رہے یہ کرو گے تو یہ بات زیادہ قریب ہے کہ پہچانی جاؤ گی اور تکلیف نہیں دی جاؤ گی۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکان اللہ غفور الرحیم۔ اس بات کے پتہ ہونے سے پہلے تم سے جو کچھ ہو چکا تو اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ بات انشاءاللہ آگے بھی چلے، اسی پر ہم اگلے سبق میں بھی گفتگو کریں گے۔ اب وہ جو بات ہے بیچ میں، پہلے ہم اس لفظ کو ذرا سمجھ لیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ صلاۃ علی، کہ جب صرف صلاۃ ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے نماز، اور جب آ جاتا ہے صلاۃ علی یعنی صلاۃ یا صلو یا یصلون، اس کے بعد علی آ رہا ہو تو اس کا ترجمہ پھر کیا جاتا ہے درود۔ ہم نے بچپن سے، اگر پہلی بات تو کبھی ہم نے درود پاک کا یہ جو لکھا ہوتا ہے ہم پڑھتے بھی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا کہیں پر ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ان ساروں کا ترجمہ ہم نے اگر کبھی کہیں پڑھنے کی کوشش کی ہو، اول تو کرتے ہی نہیں ہے، نہ کوئی ہمیں بتاتا ہے، ہم اس کا ترجمہ درود کرتے ہیں، لیکن اگر کسی سے درود کا معنی بھی جاننے کی کوشش کریں تو عموماً ہمیں جو لفظ بتایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے رحمت، یا آپ کو تراجم ہے اگر کہیں پر کسی نے درود سے آگے ترجمہ لکھا ہے تو یہ ترجمہ لکھا ہے رحمت۔ بہرحال رحمت صلاۃ کا ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ سورہ بقرہ میں پڑھیں تو جہاں پہ صبر کرنے والے ایمان والوں کے لیے خوشخبری دی گئی ہے تو وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں پر درود
اور رحمتیں نازل کرتے ہیں. وہاں پر یہ لفظ ہے اللہ درود اور رحمت بھیجتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دو الگ چیزیں ہیں. کہ رحمت کے لیے قرآن نے رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو درود کا معنی بہرحال رحمت نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ابھی ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو، اس سے پیچھے بھی اسی سورہ کے اندر یہ بات پڑھ کے ہے کہ اللہ ایمان والوں پر، اللہ اور اس کے فرشتے رحمت، جس کے ہم نے ترجمہ پڑھا کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ رحمت بہرحال اس کا عام ہمارے پاس تراجم میں یہی میننگ ملتا ہے. تو میں اس کے پہلے میننگ آپ کو عرض کر دیتا ہوں جو لغت کے معنی ہے کہ جب صلات کے بعد اللہ آئے تو اس کا اصل مغز پہلے صرف وہ سمجھ لیں، وہ ہوتا ہے جھکنا، مائل ہونا، راغب ہونا، رجحان رکھنا. جو نماز والی صلات ہے نا، اس کا بھی اصل مغز یہی ہے، کسی کی طرف جانا، رغبت رکھنا. یہ صلات کا بنیادی مغز ہے. اب اس کے معنی میں عرض کروں وہ ہے محبت، تعظیم، مدح و ثنا، سراہنا، ستائش کرنا چاہیے. اور ایک آخری دعا کرنا. اب یہ دراصل وہ میننگ ہے جس سے ہم نے رحمت کی دعا کرنا ایڈ کر لیا، جبکہ دعا کرنا بہت وسیع بات ہے. اس میں سب کچھ آ جاتا ہے جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رحمتیں، برکتیں، آسانیاں سب عطا کریں. محبت، تعظیم، ستائش، دعا اور مائل ہونا، اس طرف جانا. اب میں ایک ایک ترجمے کے ساتھ یہ آیت دہراتا ہوں، ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں اور پھر یہ سارے معنی باری باری کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، بسم اللہ الرحمن، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ابھی میں سلامتی یہ پہلے چلیں وہ بھی کر دیتا ہوں، پھر جی فی الحال یہی چلیں، سلموا تسلیما کو بعد میں لیتے ہیں، پہلے یہ درود والی بات. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان سے محبت کیا کرو. اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان کی تعظیم کیا کرو. میں نے کہا مومنوں کے لیے کنٹینیوس کا سیکھا ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان کی تعریفیں بیان کیا کرو. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراہتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، بلے بلے نعرے لگاتے ہیں، ان کی سراہتے ہیں انہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان کی ستائش کیا کرو، ان کے سراہا کرو، ان کے بلے بلے کے نعرے لگایا کرو. بے شک اب یہاں پر دعا کرنا جو ہے یہ ایک خاص بات ہے جو اللہ سے منسوب نہیں ہو سکتی، یہ فرشتوں سے اور انسانوں سے منسوب ہو سکتی ہے. وہاں پر آ کے ہم یہ کریں گے کہ بے شک اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
اپنے فضل کرم رحمتیں برکتیں کرتے ہیں، اے ایمان والو تم ان کے لیے ان ساری چیزوں کی دعا کیا کرو، رحمتوں برکتوں کرم فضل عنایتوں کے لیے دعا کیا کرو، کیونکہ اللہ تو کرتے ہیں، فرشتے یہ دعائیں کرتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی ان کے لیے یہ دعائیں کیا کرو۔ اب دیکھیے کیا بات بنی، درود ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ اب اس سے اگلی بات عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صلاۃ کا طریقہ بھی بتائے، الفاظ سکھائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سکھائے ہیں، جتنی بھی سکھائی ہے بات صلاۃ کی، وہ سب اللہم سے شروع ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی نبی یا اللہم صلی علی محمد، مطلب کیا ہوا اس بات کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صلاۃ کا کچھ سکھائیے، کیسے کہیں، یعنی ہم آپ سے محبت کیسے کریں، ہم آپ کی تعظیم، ہم آپ کے لیے اللہ سے کیسے دعا مانگیں۔ تو کہا تم اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، اے اللہ آپ ہی صلاۃ بھیجیں۔ جب ہم اللہم صلی علی نبی کہتے ہیں تو ہم اپنی عاجزی اور انکساری کا اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں، ہمارے اوقات یہ نہیں ہیں کہ ہم اس عظیم ہستی کی شان بیان کر سکیں، ہم ان کے لیے دعا کی طلب کر سکیں، اے اللہ آپ خود ہی ان پر صلاۃ کرتے رہیں۔ تو جب بھی اگر میں یہ کہتا ہوں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ان پر رحمتیں برکتیں نازل، لیکن جب میں کہہ رہا ہوں اللہم صلی علی محمد تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں عاجز کمزور گنہگار انسان ہوں، میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے، میری زبان کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے، میری زبان پہ اس عظیم ہستی کے لیے کوئی لفظ آ سکیں یا میں اس کا حق ادا کر سکوں، اے میرے اللہ آپ ہی ان پر صلاۃ بھیجیے۔ میرے آپ کے ہاں یہ بھی جھگڑے ہیں کہ اس نے اللہم صلی اللہ کہا ہے ایس مسلک دا ہے، نے الصلاۃ والسلام کیا ہے ایس مسلک دا ہے۔ بدقسمتی ہے ہماری، یہ ہمارے زوال کی اور گراوٹ کی انتہا ہے کہ ہم نے یہ پہچان بنا لی کہ آپ نے الصلاۃ والسلام کہا تو آپ میرے ساتھ ہیں، آپ نے اللہم صلی اللہ کہا تو میں نے کہا وہ ہوا ہے تو کیسی بدقسمت کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے، کہو اللہم صلی علی نبی اللہم صلی علی محمد، کہ ہم اللہ عاجز اور کم، اس میں یہ نہیں کہ جو الصلاۃ والسلام کہتا ہے وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے یا یہ سمجھ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھیجے، ہم بھی کہتے ہیں کہ صلاۃ و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن جب آپ اللہم صلی اللہ کہتے ہیں تو یہ زیادہ محبت، زیادہ عاجزی اور زیادہ انکساری کا اعلان ہے کہ اللہ میری زبان اس قابل نہیں ہے، شاید میں کچھ غوطہ نہ کھا جاؤں، میں اس کا حق نہ ادا کر سکوں اس شان پہ بیان کرنے کا، اے اللہ آپ ہی یہ شان بیان کیجیے، آپ ہی ان کی بلے بلے کیجیے، آپ ہی دنیا میں ان کا نام بلند کیجیے، ہماری ایسی اوقات نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آ گیا سلم تسلیما، سلامتی بھیجا کرو۔ اب سلامتی سلام کا معنی ایک تو مشہور معنی جو ہم پڑھتے ہیں سلامتی، ایک دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے مخالفت نہیں کرنے، ساتھ دینا۔ ایک ہے سلامتی کی دعا،
یعنی جو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، یہ کیا ہے کہ اللہ تم پر سلامتی نازل کرے۔ دوسرا سلام کا معنی کیا ہے؟ ان کی مخالفت نہیں کرنی بلکہ ساتھ دینا ہے۔ اب اس کو بھی دونوں معنوں میں یہاں پر لاگو کیجیے۔ اللہ اور اس کے فرشتے صرف صلات کہتے ہیں، ایمان والوں نے کیا کہنا ہے؟ صلات کے ساتھ 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 بھی دینا ہے۔ صرف صلات کی دعا نہیں کرنی ہے، ساتھ کھڑے رہنا ہے، مخالفت نہیں کرنی ہے، ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ ہم صرف الصلاۃ والسلام کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں، جی ہمارا ہو گیا، ہم نے سلام بھیج دیا جی، درود و سلام پڑھ لیا جی، ہم نے وہ جمعے کی نماز کے بعد ساروں نے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے درود و سلام بھیج دیا، ہو گیا ہمارا۔ بھئی یہ عمل کی چیزیں ہیں، آپ نے ایسے کام کرنے ہیں کہ یہ عمل ہیں، آپ نے درود و سلام پڑھنا نہیں ہے، درود و سلام کو لاگو کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے محبت کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے، ان کی مدح و ثنا کرنی ہے، ان کی ستائش کرنی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے۔ اب اگلی آیت کو ساتھ ملے گی کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں۔ اب یہ سارا پس منظر دیکھیے کہ منافقین بھرپور حملے کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کیا بات آ رہی ہے؟ یہ جو مرضی کر لیں، شان تو اس کی رہنی ہے جس کی اللہ اور اس کے فرشتے ہمہ وقت لگے ہوئے ہیں۔ اس کا کوئی نام نیچے کر سکتا؟ یہ منافقین یہ جو حرکتیں مرضی کر رہے ہیں، بھئی جس ہستی کی محبت، تعظیم، مدح، ستائش اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں، وہ کیسے نیچی ہو سکتا؟ وہ تو ہے ہی اوپر ہی اوپر۔ اب ایمان والو، یہ تمہارا امتحان ہے۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تم ان کا جواب کیسے دو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے۔ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تم ان کا جواب کیسے دو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر کے۔ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، تم ان کا جواب کیسے دو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کر کے۔ وہ لوگ جو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، تم ان کا جواب کیسے دو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستائش کر کے۔ اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، تم ان کا جواب کیسے دو گے؟ اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کے کہ اللہ ایسے لوگوں کو نیست و نابود کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی تمام رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، عنایتیں، فضل، کرم نازل فرما دیجیے، اور سلموا تسلیما، ان کا ساتھ دینا ہے۔ یہ ساری عمل کی چیزیں ہیں، یہ نعرے لگانے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ سڑکوں پہ ٹائر جلانے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ کر کے دکھانے کی چیزیں ہیں۔ وہ معاشرہ جس میں اس وقت یہ بات پورے جوبن پر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ستایا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، یہی توہین ہے نا، یہی توہین ہی وہ لوگ کر رہے تھے نا۔ تو اس موقع پر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، شان اور مرتبہ بیان کیا ہے کہ یہ تو نیچے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اللہ کر رہا ہے۔ ایمان والو، اب تمہارا کام یہ ہے کہ ان لوگوں کا جواب تم نے کیسے دینا ہے؟ عمل کر کے تم نے دکھانا ہے، تم نے ساتھ دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناموس رسالت درود و سلام کے ساتھ جڑی چیز ہے، زبان سے صرف نہیں۔
اب دیکھیے بدقسمتی کہ ہمارے ہاں اس آیت کی تشریح یہ کی گئی کہ اس میں یہ جو حکم آیا اس کے مطابق اب ہم زندگی میں ایک دفعہ کوئی مسلمان درود پڑھ لے تو اس پر سے یہ حکم ساقط ہو جاتا ہے، یعنی وہ گنہگار نہیں ہوگا، اس نے ایک دفعہ پڑھ لیا، حکم ہے اللہ کا کہ پڑھو، اس نے ایک دفعہ پڑھ لیا، وہ ہے اس پر حق اس کا ادا ہوگا۔ بدقسمتی کیسے، یہ تو جب تک سانسیں چل رہی ہیں یہ کرنے کا کام ہے، حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے زندگی میں ایک بار درود پڑھ لیا تو اس پر سے وہ حق ادا ہو، فرض اس نے ادا کر دیا، اب وہ نہ بھی پڑھے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی لیے وہ یہ دونوں اصحاب یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز میں اگر درود شریف نہ بھی پڑھا جائے تو نماز مکمل ہے، لیکن امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جمہور اصحاب رسول حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی، یہ سارے اصحاب اس بات پہ قائل ہیں کہ جس نے نماز میں درود نہیں پڑھا اس کی نماز مکمل نہیں، اس کی نماز ادھوری ہے۔ اور یہ ایک بار زندگی میں درود پڑھنا کوئی کام نہیں ہے، یہ پڑھتے رہنا ہے جب تک زندگی ہے، عمل کرتے رہنا ہے اس پر، صرف زبان نہیں، میرے اور آپ کے دل، دماغ، عمل، ہمارے جسم اس بات کی گواہی دیں کہ ہم صلاۃ و سلام کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے صلاۃ و سلام جس کا حکم ہے، اور دیکھیے کہاں پر ہے، سیاق و سباق کیا بتا رہا ہے کہ یہ، اب دیکھیے اصحاب رسول ان سارے پروپیگنڈاز کا جواب بیٹھ کے سارے محفلیں لگا کے درود پڑھنے لگ پڑتے، ہاتھ پڑھ کے صلاۃ و سلام پڑھنے لگ جاتے ہر نماز کے بعد، جو ہم کر رہے ہیں۔ کیا کیا اس آیت کے جواب میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں نے عرض کیا کہ اس بات کے بعد، اس غزوہ احزاب کے بعد دوبارہ کوئی لشکر کبھی جرأت نہیں کر سکا مسلمانوں پر حملہ کرنے، اس کے بعد سے جہاں پر گئے مسلمان گئے۔ میری آپ کی طرح اسی طرح 10 جمعے میں صلاۃ و سلام پڑھ کے حق ادا کرتے رہے؟ بھئی ان مخالفین کا جواب دینا ہے، عمل کے ساتھ، کردار کے ساتھ، محبت دکھانی ہے، محبت کے نعرے نہیں لگانے۔ اسی سورہ میں پھر بات آئی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسی میں بات آئی کہ ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ یہ اللہ کے رسول ہیں، عدالت ہیں تمہارے لیے، ان کی نافرمانی ہوئی تو عذاب تم پر لازم مسلط ہوگا۔ خاتم النبیین، اب کوئی اور بات، کوئی اور نبی اللہ کی طرف سے کچھ نیا نہیں آئے گا، جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے وہ آخر ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ یہی الٹیمیٹ ہدایت ہے، یہی الٹیمیٹ راستہ ہے، اسی پہ چلنا ہے تو کامیابی، ورنہ بربادی اور تباہی مقدر ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو خیر عطا فرمائے، ان باتوں کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی سکھائی ہوئی دعا ہے، اللہم انصر من ناصر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وجعلنا فیہم، اللہم اخذل من حضل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجعلنا فیہم۔ اللہم، ایک اور دوسری دعا ہے کہ اللہم آرنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم آرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ مطلب کیا بنتے ہیں کہ اے اللہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے، اے اللہ آپ اس کی مدد کرنا اور ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرنا، اور اے اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، اللہ آپ اسے تکلیف پہنچانا اور ہمیں ایسے لوگوں میں ہرگز شامل نہ کرنا۔
اور دوسری دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھانا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل کے طور پر ہی دکھانا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم باطل کو حق سمجھ بیٹھیں اور حق کو باطل۔ اللہ ہمیں ایسا فہم عطا کرنا کہ ہم حق کو حق ہی دیکھیں اور باطل ہمیں باطل ہی نظر آئے، اور ہمیں حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرنا اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بھی سبق کے اعتبار سے میں نے خصوصی کہ آج جو ہم نے بات پڑھی ہے اس پس منظر میں میں نے یہ دعا بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اللہ کریم میرے اور آپ کے حق میں، ہمارے اہل خانہ کے حق میں، امت مسلمہ کے حق میں اسے قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ کوئی بات، سوال، خیال، رائے آج کے سبق کے اعتبار سے؟ معذرت وقت کے اعتبار سے پھر میں وہی جملہ کہوں گا کہ پھر بھی وقت تھوڑا ہی ہے، لیکن یہ باتیں بھی سمجھ میں آ جائیں تو انشاءاللہ اس کا پھر کبھی پارٹ 2 کریں گے تو بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی انشاءاللہ تعالی۔ صلی اللہ عام مسلمین کے لیے دونوں باتیں اپنی جگہ پر ہیں کہ اگر صاحب خانہ کو تکلیف ہے تو وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے کہ بھی مجھے تکلیف ہے، اور مہمانوں کو اس پہ ہرگز ناراضی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہمانوں کو اگر یہ محسوس ہو کہ ہماری وجہ سے صاحب خانہ کو تنگی ہو رہی ہے تو انہیں خود احساس ہونا چاہیے اس بات کا۔ لیکن اس میں دوسری بات یہ بھی پیش نظر رہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب خانہ اصرار کر رہا ہو کہ آپ بیٹھیں، میری خوشی ہے اس بات میں، اور آپ اصرار کریں نہیں آپ تنگ ہوں گے، تو بھی کہ یہ بھی پیش نظر رہے کہ آج کے گھروں میں کچھ سہولتیں بھی ہیں، مہمان خانے الگ ہیں، بیٹھنے کی جگہیں الگ ہیں۔ پہلے بہرحال ایسی بھی صورت ہوتی تھی کہ مطلب ایک ہی کمرہ ہے وہی پورا گھر ہے، تو اگر اس میں مہمان بھی آ گئے ہیں تو پتہ ہے اسی میں اوٹ کر کے پردہ کر کے مہمانوں کو بھی بٹھا لیا جاتا تھا۔ تو یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ سچویشن پہ ہے، اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ قاعدہ نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیکٹلی یہ اللہ کی طرف سے یہ خاص حکم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے ضابطوں میں ہی ہے۔ وہاں پہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ پھر اخلاقیات اور آداب ہیں، مینرز ہیں، تو وہ مینرز سچویشن کے حساب سے ہیں۔ بعض دفعہ صاحب خانہ مہمانوں کے جلدی جانے پہ ناراض ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو۔ بعض جگہ پہ آپ کو محسوس ہو جانا چاہیے کہ صاحب خانہ اگر بار بار اندر جا رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، تو پھر خیال اتنی سی بات کی سمجھ ہونی چاہیے مجھے اور آپ کو کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ پریشانی ہے، تو بغیر ناراضی کے، بغیر تان و تشنی کے ہمیں اٹھ جانا چاہیے، بغیر ناراضی کے۔ ہمارے ہاں یہ بھی تو ایشوز ہیں نا کہ ہلکی سی بات پہ ہماری انا پہ ضرب لگ جاتی ہے، سالوں کی ناراضیاں بن جاتی ہیں۔ جی اور کوئی بات؟ اچار وغیرہ نہ کریں۔ جی آج کے سبق سے جو الحمدللہ کافی زیادہ اصلاح بھی ہوئی، اور زیادہ بات تو یہی سمجھ آئی ہے کہ ہمارے عمل میں وہ بہت بہت حد تک کمی ہے۔ یقیناً ایسی ہی بات ہے۔ ہم نعرے اور بہت ساری چیزیں اور وہ سارے عمل تو کرتے ہیں، مگر وہ باتیں وغیرہ تو کرتے ہیں، مگر ہمارے عمل میں بہت زیادہ
یقیناً عمل بہت مشکل کام ہے، باتیں آسان عمل ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، خیر برکت آسانیاں صحتیں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ اس ٹیبل کو بھی اگر ادھر